अस्सलाम वालेकुम। एसएम नाशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, आज इतवार का दिन है और हर इतवार के दिन आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं अपने पसंदीदा कॉलम यानी कि लंदन की डायरी का। जी हाँ, लंदन की डायरी के कॉलम निगार हैं फ़हीम अख्तर, लंदन बरतानिया। 10 साल से लगातार अखबार मशरिक में शाये होता चला आ रहा है। तो दोस्तों, आज का उन्वान उन्होंने दिया है ईरान में हिजाब पहनने पर एहतजाज और सियासत। तो पेश खिदमत है आपका पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी। लीजिए एक बार फिर हिजाब पर सियासत गरमाया, लेकिन हिजाब का मामला न यूरोप से है, न हिंदुस्तान से है, न अमेरिका से है, बल्कि इसका ताल्लुक ईरान से है। अब आप ही मेरी तरह शशो पंज में पड़ गए होंगे कि ईरान में हिजाब के खिलाफ एहतजाज क्यों हो रहा है। आमतौर पर हमारे जहन में ईरान या सऊदी अरब में अगर मजहबी किसी हक्काम पर एहतजाज तनकीद होती है तो हमारे जहन में तरह तरह के सवालात उभरने लगते हैं। जाहिर सी बात है, ईरान और सऊदी अरब दोनों ममालिक शिया और सुन्नी अकीदे के लोगों के लिए अहमियत का हामिल है। इसलिए अगर मजहबी या सकाफती तौर पर कोई बहस छिड़ती है तो हम सबके कान खड़े हो जाते। इसके बाद अमेरिका और मगरबी ममालिक तो ताक में बैठे रहते हैं। बस जनाब, ऐसा महसूस होता है कि मसला ईरान या सऊदी अरब का नहीं है, बल्कि मसला तो बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक का है, जिसमें अपनी टांग अड़ाना ये अपना फर्ज समझते हैं। वैसे भी इस्लाम के मुतालिक कोई भी बात जब ज़ेर बहस होती है तो सबसे ज़्यादा बेचैन और बेकरार मगरबी लोग होते हैं, और हों भी क्यों ना, क्योंकि ये तो अपने आप को इंसानी हुकूक का चैंपियन समझते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो ज़बान सकाफत से लेकर तमाम मगरबी अक़दार को पूरी दुनिया में राइज करना ही उनका अव्वलीन मकसद है। अब ये उन मुस्लिम ममालिक जहाँ औरतें हिजाब पहनना ज़रूरी समझते, उसके ख़िलाफ़ आए दिन प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। यानी कि औरतें मगरबी लिबास पहनना शुरू कर दें तो बस उन्हें लगता है कि औरतों को उनके हुकूक और आज़ादी मिल गई। और क्यों न करें, जब दुनिया की माशी उनके कब्ज़े में है तो हमारी क्या बिसात उनके सामने के हम उनसे आँख से आँख मिलाकर बात करें। और अगर किसी ने आँख मिलाकर बात की तो बस आपको इल्म ही होगा कि उसका अंजाम क्या होता। चाहे वो इराक़ के सदर सद्दाम हुसैन हो, लीबिया के सदर कद्दाफ़ी हो, या रूस के सदर पुतिन हो। इन सबों को मगरबी ताकतों से आँख मिलाने की जो सज़ा मिली उससे सारी दुनिया वाकिफ़ है। खैर, इस बार हिजाब का मामला
ایران سے ہے۔ جب یہ خبر تیزی کے ساتھ پھیل گئی کہ ایک 22 سالہ لڑکی ماشا عینی غلط طریقے سے حجاب پہننے کے الزام میں گرفتار ہونے کے بعد پولیس کی سختی اور زود کوب سے انتقال کر گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسپتال کے باہر احتجاج شروع ہو گیا اور اس کے بعد یہ احتجاج پورے ایران میں پھیل گئی۔ ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ جگہ جگہ پر لڑکیاں اپنے سروں سے حجاب کو اتار کر جلا ڈالی اور اپنے بال بھی کاٹنے لگی۔ پھر کیا تھا، اندھے کو چاہیے 2 آنکھیں۔ مغربی ممالک بشمول امریکہ اسی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے نیوز چینل پر ایسا پروپیگنڈا کیا کہ یوں لگا کہ اب ایران کی حکومت گرا کر ہی انہیں چین ملے گا۔ ایران میں بڑے پیمانے پر مظاہروں کی پچھلی 2 لہروں کا تعلق معاشی مشکلات سے تھا۔ لیکن اس بار ایک نوجوان خاتون کی موت کا الزام اخلاقی پولیس پر عائد کیا جانا لوگوں کے سڑکوں پر آنے کی ابتدائی وجہ تھی۔ ہفتوں چلی اس احتجاج اب تک کا ایک ریکارڈ ہے۔ جب 1970 میں اسلامی حکومت برسر اقتدار آئی تھی، اب تک حکومت سڑکوں پر ہونے والے احتجاج کو چند دنوں میں ختم کرنے میں کامیاب ہی رہی تھی۔ تاہم اس بار ایسا نہیں ہوا اور تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہونے کے بعد بھی ایران میں اب بھی لوگ روزانہ سڑکوں پر آ کر حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ اس احتجاج کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر خواتین شامل ہیں جو سب سے آگے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسا پہلی بار دیکھا گیا کہ لڑکیاں اپنے سروں سے حجاب اتار کر جلا رہی تھیں۔ ایران کے ساتھ فی الحال کئی مسائل کا سامنا ہے جس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو پچھلے کچھ برس سے ایران پر نیوکلیئر ہتھیار نہ بنانے کے لیے اقتصادی پابندی لگا دی گئی۔ تاہم چند مغربی ممالک کی پہل سے ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں ایران نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ نیوکلیئر صرف ملک کی خوشحالی کے لیے کرے گا۔ لیکن جیسے ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گدی سنبھالی، اس نے سب سے پہلے ایران پر دوبارہ اقتصادی پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے ایران کی معاشی حالت دن بدن بدتر ہوتی جا رہی۔ مغربی ممالک کا ایران کے خلاف پروپیگنڈا ایک سوچی سمجھی پلان کے تحت کئی برسوں سے جاری و ساری ہے، جس کی ایک وجہ ایران کا اسرائیل کے خلاف سخت موقف اور ایران کی اسلامی حکومت کی مقبولیت ہے۔ تاہم معاشی بدحالی اور اقتصادی پابندی نے کہیں نہ کہیں ایران کے نوجوانوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل، جسے ایران سے سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ایران مشرق وسطی میں ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے، کیونکہ ایران اسرائیل کے بارے میں اپنے موقف پر ہمیشہ اٹل رہا ہے۔ ایران کا لبنان
اور فلسطین کے حزب اللہ گروپ کی حمایت بھی اسرائیل کے لیے ایک درد سر بنا ہوا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا مجھے عورت بنا لباس کی اچھی لگتی ہے یا کپڑے میں ملبوس، تو میرا جواب تو یہی ہوگا کہ عورت ہو یا مرد، مجھے دونوں لباس میں ملبوس ہی اچھے لگتے ہیں۔ تاہم مغربی ممالک نے عورتوں کو اتنا بااختیار کیا ہے کہ اب مغربی ممالک میں عورت جیسا بھی لباس پہنے اسے وہ اپنا حق سمجھتی ہے، اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فیشن ڈیزائن اور سماج میں بااختیار اور مساوات نے عورتوں کو اپنی مرضی کے لباس پہننے اور پسند کرنے کا پورا اختیار دے رکھا، جو ایک حد تک تو بہت درست ہے، کیونکہ اس سے عورتوں کو سماج میں برابری کا درجہ ملتا ہے، جو کہ اس کا انسانی حقوق بھی ہے۔ ایران کی حکومت اور علماء کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ حجاب پہلے کی سختی سے زیادہ حجاب پہننا کیوں اہم ہے۔ اس بات کو خواتین کو سمجھانا چاہیے۔ میں نے دنیا کے بیشتر مسلم ممالک، ایشیائی ممالک اور یورپی ممالک کا سفر کیا، جہاں میں نے زیادہ تر خواتین کو حجاب پہننا ان کی پسند پایا، جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر مسلم خواتین کسی کے دباؤ میں حجاب پہننا ضروری نہیں سمجھتی، بلکہ وہ مذہبی اور ذاتی طور پر حجاب پہننا پسند کرتی۔ تاہم حجاب کے متعلق کچھ واقعات ایسے بھی رونما ہوئے ہیں جہاں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے توڑ موڑ کر بات کو پیش کی جاتی اور اسے انسانی حقوق سے جوڑ کر حجاب پہننے کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے، جو کہ ایک ناقابل قبول بات ہے۔ تو دوستو، ابھی آپ احسن راشد کی ادبی دنیا میں اپنا پسندیدہ کالم جی ہاں لندن کی ڈائری سن رہے تھے، جو اخبار مشرق میں لگاتار 10 سال سے چھپتا آ رہا ہے، اور آج کل یہ کلکتہ کے ہی ایک اور اخبار روزنامہ عکاس میں بھی شائع ہوتا ہے، اور دوستو اور بہت سارے اخباروں میں ان کے مضمون شائع ہوتے رہتے ہیں۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے احسن راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔